बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको प्रोग्राम दो टोक में लंदन से खुशामदीद कहता हूँ और शहर इक़्तिदार से मेरे साथ मौजूद हैं इब्राहीम राजा साहब। राजा साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। राजा साहब, तीन खबरें मेरे पास जिस पर तफसील से हम बात करेंगे। पहली खबर, बरतानवी नशियाती इदारे को इमरान खान ने पहली मरतबा नए इलेक्शन और अपने ऊपर होने वाले हमले के हवाले से क्या इंकशाफात किए हैं, इसकी तफसील अपने सुनने वालों के सामने रखेंगे। और फिर शहबाज शरीफ के बेटे सलमान शहबाज की बड़ी घिनौनी और शर्मनाक हरकत पकड़ी गई, जिस पर नून लीग के लोग नाराज भी हैं और बरहम भी हैं। इसकी कहानी भी अपने सुनने वालों के सामने रखेंगे। और फिर लंदन में नवाज शरीफ के घर एक अजीब सियासी सर्कस लगी रही, इस सर्कस के किरदार कौन से थे, ये कहानी भी अपने सुनने वालों के साथ हम शेयर करेंगे। लेकिन राय साहब, सबसे पहले इमरान खान की शख्सियत ऐसी है जिसके पास लोग चल कर जा रहे हैं, आम आदमी हो या फिर बाहर का मीडिया हो, वो जानना चाहता है कि इमरान खान गोली खाने के बावजूद, रजीम चेंज की सिलसिले में जो कुछ पाकिस्तान के अंदर होता रहा, इसको सहने के बावजूद हुकूमत ख़त्म हो गई और हुकूमत ख़त्म कराने के बावजूद आज किस तरह खड़ा है और मकबूलियत उसकी पहले से ज़्यादा कैसे बढ़ गई। और इसमें हमने ये देखा कि पिछले एक साल के अंदर आया साहब, पाकिस्तान से बाहर मगरबी मीडिया ने बेतहाशा इंटरव्यूज़ खान साहब के किए, और ये इंटरव्यूज़ किसी और सियासी कायद के आपको दुनिया के किसी मीडिया पर नहीं मिलेंगे। कुछ लोग लॉबिंग करते हैं लेकिन इंटरव्यूज़ खान साहब के ही सामने आते हैं। बीबीसी ने उर्दू सर्विस के लिए भी और फिर अंग्रेजी सर्विस के लिए भी खान साहब के दो मुसलसल इंटरव्यूज़ किए, लगातार किए हैं, यानी पहले उर्दू और फिर अंग्रेजी। अब खान साहब ने जो पहली दफ़ा ये इंकशाफ किया अपनी जान को ख़तरे के हवाले से और फिर इलेक्शन के हवाले से, जो पहला सवाल राय साहब किया गया है कैरोलाइन डेविस की तरफ से, बरतानवी सहाफ़ी हैं, पाकिस्तान में ये बेस्ड हैं, कि अगर आपके ऊपर जो केसेस हैं, आप इनको किस तरह देखते हैं, और इसके नतीजे में अगर आपको नाअहल कर दिया गया तो फिर आपके पास इसका क्या हल है, क्या आपने फ्यूचर का कोई प्लान बनाया हुआ है। फिर राय साहब जो सवाल था मुल्क की मईशत के हवाले से था कि आपके पास क्या हल मौजूद है, और इलेक्शन को ही आप मुल्क की जो इस्तेहकाम है इसकी किस तरह समझते हैं कि ये स्टेबिलिटी आ सकती है, ये भी खान साहब से सवाल किया गया। और फिर उन्होंने ये भी सवाल पूछा, क्योंकि ये मगरबी मीडिया या मगरब में बैठे हुए लोग अक्सर ये समझने से कासिर हैं कि इमरान खान की हुकूमत गिर गई लेकिन अवाम सड़कों पर आ गई है, मकबूलियत का ग्राफ पहली दफ़ा तारीख में ऊपर गया। ये सवाल भी उन्होंने खान साहब से पूछा। फिर ये भी सवाल किया गया कि आपके पास क्या ऑप्शंस मौजूद हैं और आप क्या समझते हैं कि 3 माह पहले इंतखाबात कराने से मुल्क के अंदर कौन सी तब्दीली आएगी, ये भी सवाल उनसे किया गया। फिर जो एक और जो अहम सवाल था कैरोलाइन डेविस की तरफ से किया गया कि लोगों को बाहर निकालने के लिए आपके पास क्या हिकमत अमली है, और फिर आपकी जान को खतरा है, आज भी थ्रेट्स मौजूद हैं। और फिर खान साहब ने इसका बड़ी डिटेल के साथ जो है जवाब दिया है। राज साहब, ये जो 5-6 सवालात हैं ना जो इमरान खान से पूछे गए हैं, ये अगर कहा जाए कि ये बुनियाद है इमरान खान की सियासत का, इमरान खान की सियासत फ्यूचर में कहाँ होगी, इमरान खान इलेक्शन चाहते हैं, फिर इमरान खान की जान को खतरा, मगरिब सोच रहा है और इमरान खान को बहुत ही करीब से देख रहा है। खान साहब ने फिर जो तबाही, माशी तबाही का जो जिम्मेदार है वो डार साहब को करार दिया है। मुल्क के पास पैसे नहीं है और डार साहब के पास कोई हिकमत अमली नहीं है। फिर वो ये भी कहते हैं कि मुल्क हमारा श्रीलंका बन जाएगा, एक एक दिन भारी है, इसलिए हम पहले चाहते हैं कि इंतखाबात हो जाएं। जिस तरह डिले किया जाएगा उसी तरह पाकिस्तान हर गुजरते दिन के साथ एक ऐसी दलदल में जा रहा है जिससे निकालने के लिए हमें कई दहाइयां लग जाएंगी। ये एक हिकमत अमली खान साहब की तरफ से दे दी गई है और फिर उनकी जान को खतरा, इस पर भी उन्होंने अपना जो मौक़िफ़ है पाकिस्तान के लिए, अपनी 2 हुकूमतें कुर्बान कर दी, ये भी उन्होंने मगरिब के मीडिया को दो टोक राय साहब जवाब दिया है।
خان صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ میرے اوپر کیسز کوئی نئی بات نہیں ہے اور مخالفین ہر قسم کا ہتھ کنڈا استعمال کر رہے ہیں تاکہ مجھے دیوار کے ساتھ لگایا جا سکے. رائے صاحب, واٹ یو میک آؤٹ آف دس انٹرویو؟ کیسے دیکھتے ہیں آپ کیرولائن ڈیوس کے اس انٹرویو کو؟ مغرب کیا سوچ رہا ہے خان صاحب کے حوالے سے؟ دیکھیں ہاشمی صاحب, اس میں جو سب سے اہم سوال تھا وہ سوال یہ تھا کہ الیکشن تو ویسے بھی 6-7 ماہ کے بعد ہو جانا ہے, تو پھر آپ ارلی الیکشن کے لیے کیوں پش کر رہے ہیں؟ اور ارلی الیکشن کو پش کرتے ہوئے ظاہر ہے کہ آپ جلسے جلوس کریں گے, پبلک کیمپین کریں گے, اور اس دوران آپ کی جان کو خطرہ بھی ہے. اور ظاہر ہے کہ ہم سب کو پتہ ہے کہ عمران خان صاحب پر ایک قاتلانہ حملہ ہو چکا ہے, اور ہم سب کو یہ بھی پتہ ہے, عمران خان صاحب نے بھی یہ بتایا کہ اداروں کے اندر سے ان کے پاس مزید یہ انفارمیشن ہے کہ دوبارہ ان کے اوپر قاتلانہ حملہ کیا جا سکتا ہے اور دوبارہ سے ان کی جان لینے کی پلاننگ کی گئی ہے. اب ہاشمی صاحب, یہ جو 3-4-5 مہینے پہلے ارلی الیکشن کے لیے عمران خان صاحب ایک پش کر رہے ہیں, اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہاشمی صاحب کہ 2-3 آج کی خبریں اگر آپ اٹھا کے دیکھ لیں کہ آج کے دن میں اسحاق ڈار کی نیلی کی وجہ سے جس طرح سے پہلے پاکستان سٹاک ایکسچینج میں 200 ارب روپے ڈوب گئے, اس کو جو صنعت کار تھے انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے ساتھ خون کی ہولی کھیلی گئی ہے, ایک دن میں 200 ارب روپے ڈوب گئے. آج کے دن میں پھر اسحاق ڈار کی نیلی کو کور کرنے کے لیے اور اسحاق ڈار کی نیلی کی سزا پاکستانی عوام کو دینے کے لیے اب یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ 200 ارب روپے کے مزید ٹیکس جو ہیں وہ پاکستانی عوام پر لگائے جائیں گے, اور ایک منی بجٹ تیار کر لیا گیا ہے. اور اس منی بجٹ کے تحت 2 مراحل میں بجلی جو کہ پہلے 150% تک یہ مہنگی کر چکے ہیں, 150% تک, اب وہ 2 مراحل میں 8 روپے فی یونٹ بڑھے گی. ہاشمی صاحب, 8 روپے فی یونٹ مزید بڑھے گی. آپ کی دالوں کی قیمتیں جو ہیں ان کا اسٹیمیٹ یہ لگایا گیا ہے کہ موجودہ صورتحال میں 900 سے 1000 روپے کلو کے اوپر پہنچ جائیں گی. آج عالمی بینک نے یہ تصدیق کر دی ہے کہ 1.2 ارب ڈالر کا جو قرضہ ہے وہ ہم نے مؤخر کر دیا ہے, اور وہ مؤخر اس طریقے سے کیا گیا ہے کہ جب اگلا فسکل ایئر شروع ہوگا, یعنی اس کے پیچھے اصل بات یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو سیاسی عدم استحکام ہے اور اگلی الیکشن کے بعد اگلی گورنمنٹ کا ویٹ کیا جائے گا. ہم نے اس پلیٹ فارم پر یہ خبر بریک کی تھی کہ یہ جو شادیانے بجائے تھے اس حکومت نے کہ 5 ارب ڈالر کی مزید انویسٹمنٹ جو ہے وہ سعودی عربیہ سے آ گئی ہے. 2 ارب ڈالر جو ہیں وہ اسٹیٹ بینک کو دے دیے ہیں سعودی عربیہ نے. ہم نے یہاں پر یہ خبر بریک کی تھی کہ یہ 2 ارب ڈالر ہمارے اسٹیٹ بینک پہ نہیں آئے اور نہ ہی 5 ارب ڈالر کی کو مزید انویسٹمنٹ ہوئی ہے, بلکہ اس کے اوپر ایک اسٹڈی بورڈ بنا دیا ہے سعودی ولی عہد نے. اسٹڈی بورڈ کا مطلب یہ ہے کہ ایک جائزہ رپورٹ بنائی جائے گی, پھر اس کو ریویو کیا جائے گا, پھر اس کے اوپر فیصلہ ہوگا. تو اصل مقصد یہی تھا جائزہ رپورٹ بنوانے کا, اسٹڈی بورڈ بنانے کا, کہ پاکستان کے اندر جب تک الیکشن نہیں ہو جاتے, سیاسی استحکام نہیں آ جاتا, اس وقت تک سعودی عربیہ بھی پاکستان کو امداد دینے کے لیے تیار نہیں ہے. اور آج آپ دیکھ لیں کہ سعودی عربیہ کی جانب سے کم و بیش اسی قسم کا آفیشیل سٹیٹمنٹ آ گیا ہے کہ جب تک معاشی اصلاحات ترکیہ, پاکستان, مصر وغیرہ نہیں کرتے تو سعودی عربیہ اب غیر مشروط امداد نہیں دے گا. یہ حالت ہے ہاشمی صاحب اس امپورٹڈ حکومت کے اس وقت. تو اس پوری صورتحال میں اب آپ عمران خان صاحب کی یہ جو لاجک ہے کہ وہ ارلی الیکشن کے لیے کیوں پش کر رہے ہیں, یہ اگر آپ فگر دیکھیں تو آپ کو سمجھ آ جاتا ہے کہ ہر آنے والا دن پاکستانی عوام کے لیے ایک نیا عذاب اور نیا قہر لا رہا ہے. ہاشمی صاحب, لوور کلاس تو ایک طرف پاکستان کے اندر جو مڈل کلاس ہے وہ اب 2 وقت کی روٹی نہیں پوری کر پا رہی. مڈل کلاس جو کہ آپ کی یہ کہہ لیں کہ اکنامک پروگریس کا سب سے بڑا انڈیکیٹر ہوتا ہے, اور مڈل کلاس کو آپ آہستہ آہستہ اپر کلاس میں لے کے جاتے ہیں اور لوور کلاس کو آپ شفٹ کرتے ہیں مڈل کلاس میں.
آپ کی مڈل کلاس کو بھی اس امپورٹڈ حکومت نے مکمل طور پر کچل دیا ہے۔ مڈل کلاس آپ کی ختم ہو کر رہ گئی ہے۔ اب آپ کی کلاس رہ گئی ہے ایک بالکل لوسٹ کلاس، اور پھر آپ کی ایک ایلیٹ رہ گئی ہے، جہاں پہ ہم نے دیکھا کہ یوسف رضا گیلانی کی ایک تصویر سامنے آئی ہے امریکہ کے ہاسپٹل سے، جہاں انہوں نے اپنا ہرنیا کا آپریشن کروایا۔ آپ اندازہ کر لیں کہ کس طریقے سے ان کی یہ جو تصویریں ہیں یہ پاکستانی عوام کا منہ چڑھا رہی ہیں۔ مریم نواز سرجری کے لیے جنیوا سے پیچھے انہوں نے بریک نہیں لگائی، جنیوا میں جا کے انہوں نے سرجری کرائی، اور یوسف رضا گیلانی نے امریکہ میں جا کے آپریشن کروایا۔ تو ایک یہ ایلیٹ کلاس ہے اور ایک لوسٹ کلاس رہ گئی ہے۔ درمیان والی ساری کلاسز جو ہیں وہ مڈل کلاس، اپر مڈل کلاس، وہ ساری اس امپورٹڈ حکومت نے ان کو کچل کر رکھ دیا ہے۔ لوگوں کے پاس سفید پوشی کا بھرم رکھنے کے لیے بھی وسائل ہاشمی صاحب اب باقی نہیں ہیں۔ تو اس وجہ سے عمران خان صاحب یہ ایک لاجک آ گئی، خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ جی ہر دن بھاری ہے، ہر دن بھاری ہے عوام پر بھی اور اس ملک پر بھی، کیونکہ آپ کے جو فارن ریزروز ہیں وہ 4 ارب ڈالر کی کم ترین سطح پر ہیں، آپ کے ایئرپورٹس گروی رکھے جا رہے ہیں، آپ کے LNG ٹرمینلز جو ہیں یہ فروغ کیے جا رہے ہیں، اور کوئی آگے امید نہیں ہے کہ ہماری اکانومی ایکسل کر سکے۔ اور عالمی بینک کی رپورٹ آ گئی ہے کہ پاکستان کی جو گروتھ ریٹ ہے یہ 2% رہے گا، کل ملا کر 2%۔ عمران خان صاحب نے 5.97% پر حکومت چھوڑی تھی۔ تو ہاشمی صاحب، ان کو جب حکومت ملی تو کووڈ کا چیلنج پاکستان کے اندر ختم ہو چکا تھا، ایکسپورٹس جو ہیں وہ اپنے ٹارگٹ سے ایکسیڈ کر چکی تھی، کرنٹ ڈیفیسٹ آپ کا ختم ہو چکا تھا، گردشی قرضہ عمران خان صاحب نے سنبھال لیا تھا، بجلی سستی تھی اور پیٹرول کی قیمتیں جو ہیں وہ کنٹرول میں تھیں، لیکن اس کے باوجود انہوں نے ملک کا کیا اشر کیا؟ تو عمران خان صاحب اس لیے پوش کر رہے ہیں کہ فوج، ہمارا دفاع، ہماری اکانومی یہ اتنا تباہ ہو جائے گا کہ اس کے بعد ہاشمی صاحب الیکشن ہو بھی گئے تو ہم کبھی ٹریک پہ نہیں آ سکیں گے۔ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ یہ اگلے 4-6 مہینے میں اس قدر تباہی مچا دیں گے ہاشمی صاحب کہ اس کا کوئی ازالہ ممکن نہیں ہو سکے گا، کوئی فوج، کوئی ادارہ اس کا پھر ازالہ نہیں کر سکے گا۔ اس لیے عمران خان صاحب بار بار ارلی الیکشن کے لیے پوش کر رہے ہیں، ورنہ اپریل میں الیکشن ہو یا سپٹمبر میں، عمران خان صاحب نے تو 2/3 اکثریت سے جیتنا ہے۔ عمران خان صاحب کو اپنی جان پر کھیل کر 2-3 مہینے پہلے الیکشن کروانے کی کیا ضرورت ہے؟ اچھا، یہ جو خان صاحب نے اکانومی کے حوالے سے اور جو بات انہوں نے کہی ہے برطانوی میڈیا کو، رائے صاحب ایک اس کا نا جواب بھی آیا ہے، اس کا ایک جواب نواز شریف کی طرف سے دیا گیا ہے۔ لندن میں کیا ہوا وہ ہم علیحدہ سے بات کریں گے، لیکن نواز شریف صاحب کہتے ہیں کہ اگر آپ ہماری 4 سال کی حکومت کو اور عمران خان کے 4 سال کو کمپیئر کریں تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ ہم نے کتنی کامیابیاں سمیٹی اور عمران خان کامیابیاں نہیں سمیٹ سکے، یہ ان کا دعویٰ ہے۔ اچھا، دوسرا رائے صاحب میں چاہوں گا اس پہ بھی کمنٹ کر دیں گے جو کمپیریٹیو انالیسس کر رہے ہیں، اور پھر یہ انٹرنیشنل میڈیا مریم نواز کا انٹرویو کیوں نہیں کرتا؟ وہ تو جانشین ہے اس وقت پاکستان مسلم لیگ نون کی، اس وقت چیف آرگنائزر بھی ہیں، ایڈمنسٹریٹر بھی کہہ لیں، چیف ڈکٹیٹر بھی کہہ لیں پارٹی کے اندر۔ تو مغربی میڈیا ان کا انٹرویو کیوں نہیں کرتا، یا ان کی پارٹی کے کسی اور فرد کا انٹرویو کیوں نہیں کرتا؟ یا پاکستان میں کوئی ایسا لیڈر موجود ہی نہیں کہ جس کو باہر کا میڈیا جو ہے وہ جان سکے کہ یہ کیا سوچتا ہے، صرف عمران خان ہی کیوں؟ جی رائے صاحب۔ ہاشمی صاحب، اس کا جواب تو آپ کے شہر کے اندر موجود ہے جہاں آپ رہتے ہیں، لندن میں۔ میاں نواز شریف جب اپنی رہائش گاہ سے باہر نکلتے ہیں، میں تمام پاکستانی صحافیوں کی بات نہیں کر رہا جو وہاں موجود ہوتے ہیں، لیکن مجھے تو ہر ویڈیو میں یہی نظر آتا ہے کہ نواز شریف جو ہیں وہ 30 سیکنڈ سے اوپر بات نہیں کر سکتے، اور ان 30 سیکنڈز میں جو بات چیت وہ کرتے ہیں وہ بھی ایک فکس میچ ہوتا ہے۔ اور آپ دیکھ لیں کہ ہر ویڈیو میں نواز شریف کی جیب میں ایک پرچی ہوتی ہے، پہلے سے ایک سوال طے ہوتا ہے، نواز شریف نیچے نظریں کر کے وہ پرچی پڑھتے ہیں، وہ جواب دیتے ہیں پرچی سے پڑھ کر، اور اس کے بعد وہ چلے جاتے ہیں۔ تو یہ ہے نواز شریف کا ویژن، اور اس وجہ سے وہ کسی انٹرنیشنل آپ کے میڈیا کو، کسی انٹرنیشنل نیوز چینل کو انٹرویو نہیں دیتے۔ ان کو پتا ہے کہ ہم بہت برے طریقے سے پھنس جائیں گے۔ ایک دفعہ اسحاق ڈار نے اس قسم کا انٹرویو دیا تھا، تو آپ دیکھ لیں کہ اسحاق ڈار کی کس طرح سے
دھجیاں اڑا دی گئی تھیں. ان کے پاس ان سوالات کے کوئی جوابات نہیں تھے. مریم نواز جو ہیں انٹرنیشنل میڈیا تو ایک طرف ہاشمی صاحب پاکستانی میڈیا کو نہیں فیس کرتی. وہ پاکستانی میڈیا کو نہیں فیس کرتی. ایک پریس کانفرنس میں جب ان سے یہ سوال کر لیا گیا کہ جناب باجوہ کے خلاف تو آپ کہتے تھے کہ ہم آرٹیکل 6 کے تحت غداری کا مقدمہ چلائیں گے، تو وہ غداری کے مقدمے کے حوالے سے آپ کا جو موقف تھا، آپ کا بیانیہ، وہ اب بھی قائم ہے. اب اس سوال کا وہ جواب دے سکتی تھی، براہ راست نہ دیتی، انڈائریکٹلی دیتی اگر ان کے پاس کوئی سیاسی شعور ہوتا، ویژن ہوتا. الٹا انہوں نے اپنے خلاف ایف آئی آر کٹوا لی، باقاعدہ وہ نیچے نظریں کر کے ہنسی اور پھر کہتی ہیں نیکسٹ کوسچن، یعنی اس سوال کو اگنور کر دیا. تو مریم نواز تو پاکستانی میڈیا کو نہیں فیس کر سکتی. شہباز شریف جو ہیں وہ پاکستانی میڈیا کو نہیں فیس کر سکتے. ہاشمی صاحب یہ اپنے من پسند جو صحافی ہیں، ایسے صحافی جن کے متعلق یہ پختہ تاثر ہے کہ یہ نون لیگ کے صحافی ہیں، یہ ان کو بھی انٹرویو نہیں دیتے اور وہ بھی گلے کرتے ہیں کہ خدا کے بندو کم سے کم ہمیں تو کوئی انٹرویو دے دو. ان کو پتا ہے کہ وہ بھی انٹرویو کریں گے تو چلے 99% کو میٹھے سوال کریں گے، ایک آدھا سوال بھی اگر کوئی بیلنسڈ آ گیا تو ہم اس کا کیا جواب دیں گے. تو اس وجہ سے یہ میڈیا سے چھپتے پھرتے ہیں. ہاشمی صاحب عمران خان صاحب کیوں انٹرنیشنل میڈیا کے سامنے آ جاتے ہیں؟ جیسے ابھی یہ بی بی سی انگلش کو انہوں نے یہ انٹرویو دیا، اس سے پہلے دنیا کا شاید ہی کوئی ایسا بڑا نیوز چینل ہو جس کو عمران خان صاحب نے انٹرویو نہیں دیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ نمبر 1، عمران خان صاحب کے پاس اپنے موقف کو ثابت کرنے کے لیے بے شمار دلائل موجود ہیں. ان کو پتا ہے کہ کوئی بھی اینکر جو ہے، کوئی ان سے ایسا سوال نہیں کر سکتا جس کا جواب ان کے پاس موجود نہ ہو. اور آپ کے پاس ہر سوال کا جواب اس لیے موجود ہوتا ہے اور اس وقت موجود ہوتا ہے جب آپ کا موقف 100% درست ہو. جب آپ کا موقف 100% درست ہو تو اپنے موقف کو ثابت کرنے کے لیے آپ کے پاس بے شمار دلائل ہوتے ہیں. اس وجہ سے عمران خان صاحب بڑے کانفیڈنس کے ساتھ انٹرنیشنل میڈیا، اور انٹرنیشنل میڈیا کے اندر ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ کچھ ایسے میڈیا آؤٹلیٹس بھی ہیں جو تھوڑے سے ہاسٹائل بھی ہیں، جو کہ عمران خان صاحب کو پہلے یہ کہتے تھے کہ عمران خان صاحب کوئی ایکسٹریم جو ہے رائٹ ونگ کی پالیٹکس کرتے ہیں. یہ ویسٹرن میڈیا نے عمران خان صاحب کو طالبان خان بھی کہا. یہ پاکستان کے اندر بھی جو یہ آپ کی اس وقت نام نہاد حکومت ہے، ان کی جانب سے بھی اسی قسم کے عمران خان صاحب کے لیے الفاظ استعمال کیے گئے. لیکن اس کے باوجود یہ عمران خان صاحب کا اعتماد ہے اور یہ پاکستان کے لیے ایک اعزاز کی بھی بات ہے. ہاشمی صاحب جو انٹرنیشنل اپیرنس عمران خان صاحب کی رہی ہے ایز اے پرائم منسٹر، اس وقت بھی عمران خان صاحب نے، چونکہ میں ان کے انٹرنیشنل وزٹس کور کرتا رہا ہوں بطور صحافی، نواز شریف کے بھی انٹرنیشنل وزٹس کور کرتا رہا ہوں، اس سے پہلے یوسف رضا گیلانی کے بھی میں نے انٹرنیشنل جو وزٹس ہیں وہ کور کیے. لیکن عمران خان صاحب ان انٹرنیشنل وزٹس میں کوریڈور میں جاتے ہوئے، وہاں سے نکلتے ہوئے بھی، حالانکہ یہ آپ کے ایس او پیز نہیں ہوتے کیونکہ وہاں پہ آپ سے کوئی سوال کر لیا جائے، آپ کے پاس جواب دینے کے لیے پورا وقت نہیں ہوتا، تو آپ کے جواب کو آؤٹ آف کانٹیکسٹ پیش کیا جا سکتا ہے. تو عمران خان صاحب کو کئی مرتبہ لابیز میں انڈین میڈیا، انتہائی ہاسٹائل میڈیا نے روکا. یہ میں نے اپنی آنکھوں سے منظر دیکھا ہے. عمران خان صاحب رک جاتے ہیں کیونکہ ایک کانفیڈنس ہے. ان کے سوالوں کے جواب بھی عمران خان صاحب نے سنے اور اتنے مدلل طریقے سے جواب دیے کہ مکمل طور پر ان صحافیوں کو خاموش بھی کروا دیا. تو یہ ہے ایک آپ کا انٹرنیشنل پرسونا، ایک انٹرنیشنل آپ کی ریپیوٹ اور ایک انٹرنیشنل لیڈر کے طور پر آپ کا کریکٹر. تو یہ تو پاکستان کے لیے بڑا ایک آنر بھی تھا. ہاشمی صاحب، عمران خان صاحب ہمیں انٹرنیشنل لیول پر جب ریپرزینٹ کرتے تھے تو یہ پاکستان کے لیے فخر کی بھی بات ہوتی تھی اور انٹرنیشنل کمیونٹی کو بھی پتا چلتا تھا کہ اچھا یہ پاکستان کے لیڈر ہیں. شہباز شریف کے آپ دیکھ لیں، یہ جو انٹرنیشنل وزٹس ہیں زبردستی ہاتھ پکڑ کے کھڑے ہو جاتے ہیں. آپ دیکھیں کتنی ان کی ویڈیوز وائرل ہیں، جس سے بھی ملتے ہیں زبردستی دونوں ہاتھ اس کے پکڑ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، ہاتھ نہیں چھوڑتے. 2-3 منٹ تک اس بیچارے کا بھرکس نکال دیتے ہیں. جو بھی آپ کے انٹرنیشنل یہ مینرز کے خلاف ہے، یہ مینرز کے خلاف ہے. جی، مینرز کے خلاف. اور ان کو یہ خوف ہوتا ہے کہ یہ ایسا نہ ہو کہ میں نے مثال کے طور پر اگر کسی سربراہ کو روکا ہے، کسی ملک کے سربراہ کو، تو یہ نہ ہو کہ مجھے اگنور کر کے آگے نکل جائے
تو یہ اس خوف سے اس کے دونوں ہاتھوں سے اس کا ہاتھ پکڑ لیتے ہیں. یعنی مقصود چپراسی والا سمجھا ہوا ہے انہوں نے سب کو. ہاتھ پکڑ لیتے ہیں. ان کا اتنا مذاق بنا, ان کی ویڈیوز وائرل ہوئی ہیں. ابھی دیکھیں کہ ایک ان کا جو ریسنٹ ایک انٹرویو ہے جس میں یہ تالیاں بجاتے پکڑے گئے ہیں کس طریقے سے, اور وہ ان کا جو کلپ ہے وہ اس وقت وائرل ہے. پھر کشمیر کے حوالے سے انہوں نے کتنا کنٹروورشل قسم کا سٹیٹمنٹ دے دیا, پاکستان کا جو پورا موقف ہے اس کو انہوں نے پیچھے دھکیل دیا. تو ہاشمی صاحب یہ وجہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ انٹرنیشنل میڈیا پر اپیرنس دینے سے نہیں گھبراتے, اور یہ شریف خاندان تو کبھی بھی سوائے 2-3 صحافیوں کے جن کے سوالات پہلے سے لکھے ہوتے ہیں اور پرچی سے پڑھ کے انہوں نے جواب دینے ہوتے ہیں, یہ کبھی میڈیا کے سوالوں کے جواب نہیں دیتے. اچھا, ایک نقطہ بڑا امپورٹنٹ جو رہ گیا رائے صاحب, یہ حملے والا معاملہ. باہر کے میڈیا کا انٹرسٹ اس کے اندر بھی ہے کہ عمران خان پر حملہ, اور پھر آبویسلی کیا پریکاشنز انہوں نے اختیار کی ہیں, اور یہ حملہ دوبارہ بھی ہو سکتا ہے. یہ خان صاحب کی طرف سے انکشاف اسے آپ کہیں یا پھر حقیقت کہیں کہ جن لوگوں نے پہلے حملہ کیا تھا وہ گھات لگا کر بیٹھے ہیں, اور جو رپورٹس آ رہی ہیں جیسے متعدد دفعہ خان صاحب نے کہا, لیکن یہ اس موقع پر دوبارہ کہنا اس لیے بھی امپورٹنٹ ہے رائے صاحب کہ خان صاحب کچھ ہفتوں میں ٹھیک ہو رہے ہیں, بہت تیزی کے ساتھ صحت یاب ہو رہے ہیں, اور پھر انہوں نے عوام کے درمیان ہونا ہے, ریلیاں نکلیں گی, لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کریں گے. اور اب پنجاب کے اندر یہ الیکشن ہونے جا رہا ہے, کے پی پہ الیکشن ہونے جا رہا ہے, تو خان صاحب کی جو کیمپین ہے وہ ہمیں شروع ہوتے ہوئے کچھ دنوں میں نظر آ رہی ہے. تو اسی لیے اس موقع پر ان کا یہ انکشاف کرنا کہ آج بھی لوگ تاک لگا کر بیٹھے ہیں اور ان کی جان کو خطرہ ہے. اور پھر انہوں نے یہ بھی یہاں تک بھی کہا کہ جو ہمارے ریلیاں ہوں گی, جس کنٹینر پہ میں موجود ہوں گا آج کے بعد, اس کو ہم باقاعدہ بلٹ پروف شیشوں کے ساتھ جو ہے اسے سیکیور کر رہے ہیں, اور کوشش ہوگی کہ زیادہ سے زیادہ پریکاشنری میئرز جو ہیں وہ اپنائے جا سکیں. جن لوگوں کا ٹارگٹ ہے کہ مجھے راستے سے ہٹا دیا جائے وہ دوبارہ یہ کوشش کریں گے. رائے صاحب, ایک ہی طریقہ ہے کہ عمران خان کو راستے سے ہٹا دے, ادروائز تو ہر طرف سے عمران خان ہی کی آواز آ رہی ہے. کے پی کے اندر الیکشن عمران خان, پنجاب کے اندر الیکشن کا جو ماحول بن چکا ہے کہ لوگوں کو نظر نہیں آ رہا, سمجھ نہیں آ رہا کہ ہم عمران خان کے مقابلے میں کس کو اتاریں. 33 حلقوں کا آپ نے حشر دیکھ لیا ہوگا. عمران خان نے آواز اٹھائی کہ میں ان 33 حلقوں میں جا کر عوام کے درمیان جو ہے ان کی سیاست کو روکوں گا, اور جو انہوں نے سیاسی چال چلنے کی کوشش کی جس کو نون لیگ کے لوگ جو ہیں سرپرائز کا نام دیتے تھے, خان صاحب نے اس سے بڑا سرپرائز دیا کہ 33 حلقوں میں خود اتروں گا. اور رائے صاحب, آپ کو لگتا ہے کہ ایک تو جو ان کی جان کو خطرہ ہے, اس پر میں چاہوں گا کمنٹ کر دیں, کیونکہ ابھی بھی لوگ پیپل آر ایٹ لارج پکڑے نہیں گئے, اور اس کے اوپر جے آئی ٹی یا پولیس کی انکوائری وہ آپ کے سامنے ہے, اس کا کیا حشر نشر ہوا. اور پھر دوسرا, 33 حلقوں میں اگر عمران خان اتر سکتے ہیں تو پھر مریم کو کیوں نہیں اترنا چاہیے؟ مریم بھی تو اس وقت اپنے خاندان کے اندر نمبر 2 سیاستدان بن گئی ہیں, بڑی بن گئی ہیں, تو وہ جا کر عمران خان کو چیلنج کیوں نہیں کرتی؟ کیونکہ کراؤڈ پولر بھی ہیں بقول ان کے, اور یہ بھی ثابت کر دیں کہ وہ ووٹ پولر بھی ہیں, اور پھر یہ بھی ثابت کر دیں کہ یہ جو غلط فہمی انہیں نہیں ہے یہ حقیقت ہے, یا پھر یہ اپنی غلط فہمی وہ خود ہی دور کر سکتی ہیں عمران خان کا 33 حلقوں میں مقابلہ کر کے. کیونکہ بہت اچھا ہوگا کہ ایک ان کی نیٹ پریکٹس بھی ہو جائے گی بڑے محاذ کے لیے, اور لوگوں کو پتہ بھی چل جائے گا کہ کوئی ہے جو عمران خان کو ٹکر بھی دے سکتا ہے. ہاشمی صاحب, مریم نواز جو ہیں وہ اپنا زور بازو آزما چکی ہیں. جو پہلا ضمنی الیکشن تھا اس کی پوری کیمپین مریم نواز نے کی تھی. مریم نواز نے جلسے کیے تھے, اور پھر فوٹو شاپ ہم نے دیکھا کہ کتنے جلسوں کی تصویریں انہوں نے فوٹو شاپ کر کے وائرل کرنے کی کوشش کی. اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ عمران خان صاحب نے 3/4 اکثریت سے وہ پہلا ضمنی الیکشن جیت لیا, اور 4 میں سے 3 نشستیں لاہور کی وہ بھی عمران خان صاحب نے جیت لیں. وہ پوری جو کیمپین ہے وہ مریم نواز نے لیڈ کی تھی, پوری کیمپین. اور مریم نواز کو بڑے تمطراق سے اتارا گیا تھا میدان میں کہ مریم نواز کوئی ٹف ٹائم دیں گی. حالانکہ سب کو پتا تھا, صحافیوں کو, مجھ جیسے لوگوں کو, آپ جیسے لوگوں کو, اور باقی صحافیوں کو بھی, کہ مریم نواز کا عمران خان صاحب سے کمپیریزن بنتا ہی نہیں ہے. کوئی کمپیریزن ڈرا ہی نہیں کیا جا سکتا. نہ ہی مریم نواز کوئی جس طرح سے ان کو پریزنٹ کیا جاتا ہے کہ وہ کراؤڈ پولر ہیں, کوئی اس قسم کی وہ کراؤڈ پولر نہیں ہے.
دوسرا ہاشمی صاحب، مریم نواز اس کے بعد دوسرے ضمنی الیکشن میں انہوں نے کیمپین اس لیے لیڈ نہیں کی کہ پہلی مرتبہ بھی ان کو بڑی سبکی کا سامنا کرنا پڑا تھا، اور شہباز شریف کے کیمپ نے بڑی خوشیاں منائی تھی کہ چلیں یہ سارا الزام مریم نواز پہ آ گیا کہ مریم نواز نے پہلے آزاد کشمیر میں الیکشن ہروایا، گلگت بلتستان میں الیکشن ہروایا، اور اب پنجاب کا ضمنی الیکشن بھی ہروا دیا۔ تو ایک تو مریم نواز تو کبھی بھی عمران خان صاحب کے مقابلے میں اترنے کا سوچ بھی نہیں سکتی۔ یہاں تو نواز شریف، مریم نواز تو ایک طرف، نواز شریف بھی یہ نہیں سوچ سکتے کہ وہ عمران خان صاحب کے مقابلے میں کہیں سے کھڑے ہو جائیں اگر ان کی نااہلی ختم بھی ہو جائے۔ شہباز شریف یہ نہیں سوچ سکتے، امیجن بھی نہیں کر سکتے، تو مریم نواز تو دور کی بات ہے۔ دوسرا ہاشمی صاحب، عمران خان صاحب نے جو اپنے اوپر دوبارہ سے قاتلانہ حملے کا خدشہ ظاہر کیا اور بتایا کہ دوبارہ ان کے اوپر حملہ کیا جا سکتا ہے، آپ نے کہا کہ اب ایک ہی راستہ ہے ان کے پاس کہ عمران خان صاحب کو خدا نخواستہ اس طریقے سے راستے سے ہٹایا جائے۔ ہاشمی صاحب، یہ بات تو ٹھیک ہے کہ راستہ تو ان کے پاس یہی کیا ہے، لیکن یہ راستہ پھر پاکستان کو توڑنے کی جانب جاتا ہے، پاکستان کی تباہی کی جانب جاتا ہے۔ اور کون سی قوتیں ہو سکتی ہیں جو عمران خان صاحب کے اوپر دوبارہ حملہ کروا سکتی ہیں؟ اس سے پہلے جو حملہ ہوا اس پر عمران خان صاحب نے جناب باجوہ اور ان کی اسٹیبلشمنٹ پر الزام لگایا کہ یہ لوگ ملوث تھے، بند کمروں میں انہوں نے مجھ پر قاتلانہ حملہ کروایا۔ یہ عمران خان صاحب کے الفاظ ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے پاس دوبارہ سے یہ انفارمیشن موجود ہے کہ خان صاحب پر دوبارہ قاتلانہ حملہ ہوگا۔ اب ہاشمی صاحب، جو عوام ہیں، عام لوگ، ان سے ہم مخاطب ہیں، اپنے ویورز سے بھی، کہ ایک لیڈر کے اوپر ایک قاتلانہ حملہ ایسا ہو چکا ہے جس میں اس کی جان خدا نخواستہ تقریباً چلی گئی تھی۔ وہ معجزہ اگر نہ ہوتا، وہ لڑکا وہاں پہ نہ ہوتا ہاشمی صاحب جس نے اس فائرنگ کرنے والے کا ہاتھ اوپر کر دیا، تو خدا نخواستہ یہ تو عمران خان صاحب کو براہ راست ڈائریکٹ جو ہے ان کے سینے پہ اور ان کے سر پہ یہ فائر لگ جاتے۔ اتنا یہ سنگین نوعیت کا حملہ تھا۔ اب دوبارہ سے عمران خان صاحب کے اوپر اس طرح کا حملہ ہو سکتا ہے، لیکن اس ملک کو تباہی سے بچانے کے لیے، اس ملک کے عوام کو شہباز شریف کی نازل کردہ مہنگائی کے قہر سے بچانے کے لیے، اپنی فوج کا دفاع کمزور ہونے سے بچانے کے لیے، اپنی فوج کی ساکھ بحال کرنے کے لیے، اپنی فوج کا وقار بحال کرنے کے لیے اور اپنے ملک کا وقار بحال کرنے کے لیے عمران خان صاحب اپنی جان پر کھیل کر دوبارہ یہ کیمپین شروع کر رہے ہیں۔ ورنہ عمران خان صاحب کو کیا لگے، 4 مہینے یہ گزر گئے ہیں، کیونکہ ہر گزرتے دن کے ساتھ تو ان کی پاپولیرٹی جیسے جیسے ڈکریز ہو رہی ہے، جیسے جیسے یہ مہنگائی کر رہے ہیں، جیسے جیسے یہ ملک کو دیوالیہ کر رہے ہیں، ویسے ویسے عمران خان صاحب کو تو سیاسی فائدہ ہوگا۔ عمران خان صاحب کو تو سپٹمبر میں الیکشن ہو تو زیادہ سیاسی فائدہ ہے، لوگ تاکہ اتنے ان سے بیزار ہو جائیں کہ سری لنکا جیسے حالات کے قریب جو ہیں وہ پاکستان کے اندر حالات پہنچ جائیں۔ جی، لیکن اس کے باوجود عمران خان صاحب، یہ ہماری عوام کو سوچنا چاہیے کہ ایک شخص اپنی جان پر کھیل کر، جس نے اقتدار میں آ کر اپنی کوئی پرسنل ذاتی جائیدادیں نہیں بنانی، جو 3.5 سال اقتدار میں رہا، ایک اس کا مالی سکینڈل یہ سامنے نہیں لا سکے، نہ اس کی کیبنٹ کا کوئی مالی سکینڈل سامنے لا سکے، تو اس نے کوئی اپنی ذاتی جائیداد نہیں بنانی، اس نے کوئی اپنے بچوں کے لیے جائیدادیں نہیں بنانی، اس نے منی لانڈرنگ سے لندن میں اپنے شاہی مالات نہیں بنانے، وہ صرف اس عوام کا درد رکھتا ہے اور اس عوام کو بالکل عوام اس کا قہر سے نکالنا خیال چاہتا ہے۔ بھی ہے، سب کچھ یہ کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن آپ نے اگر دیکھا ہو نا تو یہ کمپیریٹیو انالیسس کی بات تھی نواز شریف صاحب نے جو کہی آج لندن اچھا، کے اس اندر، پہ کوئکلی جی اور پھر اس کے اندر نا جو سب سے جو عجیب سی ایک بات تھی، نواز شریف صاحب جہاں پہ ایک اپنی جو پچھلے 4 سال اور 5 سال کا جو موازنہ کر رہے ہیں عمران خان کی حکومت کے ساتھ، آج جو مسئلہ زیر بحث آیا وہ عمران خان کی گرفتاری کا بھی تھا، اور اس کے اوپر میرے پاس انفارمیشن یہ ہے کہ لوگوں نے، جس طرف آپ نے کہا نا کہ مقبولیت اور پھر اس حالات کے اندر کیا یہ فیصلے کریں گے ایسے، تو اس سے جڑا یہ مسئلہ بھی ہے جو زیر بحث آیا اور کہا گیا کہ ان حالات کے اندر اگر ہم نے عمران خان کو گرفتار کیا تو یہ ہم عمران خان سے بھلائی کریں گے اور عمران خان کی یہ فیور میں جائے گی بات۔ دیکھیں ہاشمی صاحب، ایک تو اعجاز الحق کا آج ایک سٹیٹمنٹ وائرل ہوا ہے جس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن کے جو سربراہ ہیں یعنی چیف الیکشن کمشنر، انہوں نے نون لیگ کے ساتھ ایک میچ فکس کر لیا ہے
اور عمران خان صاحب کو اعجاز الحق کے بقول جنوری کے آخر میں یا فیب میں الیکشن کمیشن کے ذریعے یا کسی اور عدالتی فیصلے کے ذریعے نائل کروانے کی کوشش کی جائے گی۔ اب یہ اعجاز الحق صاحب کو ان کی پریڈکشن ہوگی یا ان کو ہو سکتا ہے کہیں سے انفارمیشن ملی ہو، لیکن ہاشمی صاحب اگر یہ اس قسم کی کوئی بدنیتی کی بنیاد پر عمران خان صاحب کو نائل کروایا گیا تو یہ تو خود اس ملک کی اینٹ سے اینٹ بجوانے کے مترادف ہے۔ اتنی بڑی تعداد میں لوگ باہر نکل آئیں گے کہ آپ کی کوئی فوج، کوئی الیکشن کمیشن، کوئی سپریم کورٹ، کوئی پولیس پھر عوام کے اس غم و غصے کو، اس اشتعال کو، اس نفرت کو قابو نہیں کر سکے گی۔ دوسرا جو آپ نے کمپیرزن کی بات کی، نواز شریف کہتے ہیں کہ ہمارے 4 سال تو نہیں تھے، ان کے پورے 5 سال تھے اور عمران خان صاحب کے 3.5 سال تھے۔ ہاشمی صاحب یہ جو 5واں سال چل رہا تھا نواز شریف کی حکومت کا، نواز شریف نائل ہو چکے تھے، شاہد خاقان عباسی پرائم منسٹر تھے، تو ایک اعلیٰ سطح کی بریفنگ ہوئی جس میں جنرل آصف غفور بطور ڈی جی آئی ایس پی آر بریفنگ دے رہے تھے، میرے سمیت چند صحافی وہاں پر موجود تھے، اور اس وقت جنرل آصف غفور کے الفاظ کوٹ ان کوٹ وہ یہ تھے کہ اسحاق ڈار نے معیشت کو کینسر کروا دیا، اور نون لیگ کے دور میں معیشت اتنی تباہ حال تھی کہ کینسر کے آخری سٹیج جو ہوتا ہے جس میں مریض کا مرنا یقینی ہو جاتا ہے، ہم نے جب معیشت کے ٹیسٹ کروائے تو ہمیں پتہ چلا کہ نہ صرف یہ کہ معیشت کو کینسر ہے بلکہ آخری سٹیج پر ہے۔ اس حد تک اس وقت معیشت کی حالت خراب تھی، اور انہوں نے کہا کہ معیشت نیشنل پاور کا سب سے اہم جزو ہوتا ہے، یعنی سب سے اہم جزو آپ کے دفاع کا آپ کی معیشت ہوتی ہے۔ اس حالت میں یہ اکانومی چھوڑ کر گئے تھے ہاشمی صاحب۔ اگر یہ اکانومی کو تھوڑی سی بھی بہتر چھوڑ کے گئے ہوتے تو اس وقت عمران خان صاحب نے جب حکومت سنبھالی، عمران خان صاحب نے پہلے دن سے یہ خطرہ تھا کہ ملک ڈیفالٹ کر جائے گا۔ عمران خان صاحب نے جب پہلے دن حکومت سنبھالی، یعنی اتنے بدترین حالات میں عمران خان صاحب کو حکومت ملی تھی، اور یہ کون کہہ رہا تھا؟ تمام انٹرنیشنل ریٹنگ ایجنسیز کہہ رہی تھی۔ ہماری انٹرنیشنل ریٹنگ ایجنسیز جو ہیں انہوں نے ہماری معیشت کی ریٹنگ مائنس کے نچلے ترین درجے پر پھینک دی تھی۔ عمران خان صاحب نے اس ڈیفالٹ ہوئی معیشت کو اٹھا کر اصلاحات کے ذریعے 5.97% کے اوپر وہ لے کے گئے تھے، نچلے طبقے کو ریلیف بھی دیا تھا۔ پتہ نہیں کیا قارون کا خزانہ تھا عمران خان صاحب کے پاس۔ ریکارڈ ٹیکس کلیکشن کی عمران خان صاحب نے، ابھی ان کا تو صرف دسمبر میں کوئی 180 ارب روپے کا شارٹ فال آ گیا۔ ریکارڈ ٹیکس کلیکشن کی، تمام آپ کے اکنامک انڈیکیٹرز جو ہیں وہ پازیٹیو کر دیے۔ پھر پتہ نہیں جناب باجوہ کو کیا ہوا کہ اچانک یہ رجیم چینج آپریشن کے تحت عمران خان صاحب کی حکومت گرا دی گئی اور ملک کا بیڑا غرق کر دیا گیا، اور 22 کروڑ عوام کو تباہ و برباد کر دیا گیا۔ اب ہاشمی صاحب آج آپ نے سنی ہوگی وہ کیپٹن صفدر کی تقریر جو نہیں ہے، اب وہ کہتے ہیں کہ جی جناب باجوہ جو ہیں وہ کسی بازار میں نہیں جا سکتے، کسی شادی میں نہیں جا سکتے، کسی تعزیت میں نہیں جا سکتے، جناب باجوہ کی وجہ سے ملک میں آٹا نہیں مل رہا۔ بات تو ان کی ٹھیک ہے، عمران خان صاحب کی حکومت گرانے کے بعد تو آٹا بھی 3000 روپے سے زیادہ مہنگا آٹے کا تھیلا ہو گیا ہے، اور ساتھ وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب باجوہ کے اوپر ہمیں آرٹیکل 6 کے تحت مقدمہ چلانا چاہیے غداری کا۔ تو یہ حالات ہے ہاشمی صاحب، یہ جناب باجوہ نے بالکل ٹھیک ہے رائے صاحب۔ یہ جنرل باجوہ کے علاوہ نا نواز شریف بھی نہیں جا سکتے، ان کو بھی باڈی گارڈز لے کر جانے پڑتے ہیں اور عوام میں نہیں نکل سکتے جس طرح خان صاحب نکلتے تھے۔ اچھا، کیونکہ آپ نے شاہد خاقان عباسی کا ذکر کیا، وہ اس پر جانے سے پہلے یہ بھی ہم اپڈیٹ کر دیں لندن سے کہ مریم نواز 25 یا 29 کی تاریخ فائنل کر لی جائے گی۔ رانا ثناء اللہ صاحب لندن آئے اور مشاورت کی گئی ہے پاکستان میں پنجاب کی سیاست کے حوالے سے بھی اور بھی دیگر امور۔ لیکن رائے صاحب جو سب سے اہم بات تھی کہ نواز شریف، عمران خان کی گرفتاری جو آپ نے ایکسپلین بھی کر دی، اور نواز شریف کو جو قانونی چھتری چاہیے اور جو سپورٹ چاہیے، جو شیلٹر چاہیے، وہ کیسے مہیا کیا جائے گا۔ اور اگر آپ ان سے بات کریں نا تو یہ کہتے ہیں جی کہ قانونی رکاوٹیں ہیں۔ قانونی رکاوٹیں کوئی نہیں ہیں، قانون شکن کو اگر قانونی رکاوٹیں نظر آ رہی ہیں تو پھر اس انصاف کا یہ جو روزانہ کی بنیاد پہ ایک ڈرامہ کیا جاتا ہے نا پاکستان کی عدالتوں میں، یہ ہمیں رائے صاحب بند کر دینا چاہیے۔ ہیونگ سیڈ دیٹ، سلمان شہباز کے حوالے سے بھی ایک جو بات کہی گئی، شاہد خاقان عباسی، چونکہ بہت ساری خبریں گردش کر رہی تھی کہ شاید خاقان عباسی جو اپنا کوئی دنیا دھڑا بنا رہے ہیں، کوئی نئی جماعت بنا رہے ہیں، اور پھر انہوں نے اس کی بھی تردید کی ہے۔ اور پھر جو ٹویٹ کیا ہے سلمان شہباز صاحب کی طرف سے،
اس کی بھی مذمت کی گئی ہے، جس پہ انہوں نے کسی اور کو نہیں، رائے صاحب کسی اور کو نہیں، یہ اس شخصیت کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے نہیں ہے، اس شخصیت کا تعلق پیپلز پارٹی سے نہیں ہے، اس شخصیت کا تعلق نواز شریف کے مخالفین یا دشمنوں سے نہیں ہے، اس شخصیت کا تعلق شہباز شریف کے مخالفین سے نہیں ہے، اس شخصیت کا تعلق اس خاندان سے، اس سیاسی خاندان سے اور یا اس سیاسی قبیلے سے ہے جسے نواز شریف صاحب جو ہے وہ لیڈ کر رہے ہیں، اور یہ مفتاح اسماعیل کو انہوں نے جوکر کہہ کے پکارا ہے، یہ جوکر ہے جی۔ اور یہ چونکہ مفتاح کی جو سیاست ہے، جو کارکردگی تھی یا جو سچی باتیں ہیں، میرا خیال ہے کہ وہ پوری نون لیگ کو پسند نہیں ہے، رائے صاحب۔ اچھا ہاشمی صاحب، ایک تو مفتاح اسماعیل کی کوئی زیادہ باتیں سچی بھی نہیں تھی، لیکن مفتاح اسماعیل کی بہرحال پرفارمنس جو ہے اور ان کی اکانومی کی سمجھ اسحاق ڈار سے نسبتاً بہتر تھی۔ اب یہ جو سلمان شہباز ہیں، یہ خود تو یہاں سے فرار ہو گئے تھے، یہ چوری کھانے والے میاں مٹھو ہیں، اور مفتاح اسماعیل نے ادھر ان کے اوپر نیب کے کیسز چلے تھے، مفتاح اسماعیل کو نیب میں پیشیاں بھگتنی پڑی ہیں۔ شاہد خاقان عباسی کے ساتھ مفتاح اسماعیل نے بہت قریب رہ کر کام کیا تھا جب شاہد خاقان عباسی پرائم منسٹر تھے۔ اچھا، اب یہ جو سلمان شہباز نے جوکر قرار دیا مفتاح اسماعیل کو، اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ جو شریف خاندان کے بچے ہیں، یہ لیگی لیڈرز کو جن کا تعلق براہ راست شریف خاندان سے نہ ہو، یہ ان کو ذاتی غلام سمجھتے ہیں، ان کی جب چاہیں تضحیق کرتے ہیں، ان کی تحقیر کرتے ہیں۔ اور یہ خواجہ آصف جیسے لوگوں کو سوچنا چاہیے، شاہد خاقان عباسی جیسے لوگوں کو سوچنا چاہیے۔ خواجہ سعد رفیق تو پہلی بدل نظر آتے ہیں، ان کا ایک ویڈیو کلپ وائرل بھی ہے۔ یہ جو ان کی سینئر قیادت ہے، ان کو سوچنا چاہیے کہ ہماری کیا یہ اوقات ہے کہ احسن اقبال نے بھی یہاں پہ جیل کاٹی، بے شک کرپشن کے کیسز میں کاٹی، لیکن بہرحال احسن اقبال یہاں سے بھاگ کر سلمان شہباز کی طرح لندن تو نہیں گئے، شاہد خاقان عباسی یہاں سے بھاگ کر لندن تو نہیں گئے، سلمان شہباز کو تو انہوں نے لندن بھگا دیا، اسحاق ڈار کو لندن بھگا دیا، عابد شیر علی جو اپنا رشتہ دار تھا اس کو لندن بھگا دیا، خود نواز شریف لندن چلے گئے، شہباز شریف نے لندن بھاگنے کی کوشش کی، عمران خان صاحب نے آخری وقت میں لاہور ایئرپورٹ پر رکوایا، مریم نواز پہلے بھی لندن جانے کے لیے بے چین بے قرار تھیں، ان کا نام ECL پر ڈل گیا تھا۔ تو یہ سوچنا چاہیے نون لیگ کی سینئر قیادت کو کہ ہمیں کس طرح یہ سر عام ذلیل کرتے ہیں، جیلیں ہم سے کٹواتے ہیں، اور اس کے بعد اسحاق ڈار کو ہمارے اوپر جب ڈیل کے تحت حکومت آ جاتی ہے تو اوپر مسلط کر دیتے ہیں، عابد شیر علی کو ٹکٹ دے دیتے ہیں اور ہماری سر عام تذلیل کرتے ہیں۔ تو سلمان شہباز جو ہے، ان کی کوئی سیاسی اوقات نہیں ہے، نہ ان کی کوئی سیاسی سٹینڈنگ ہے، ان کا صرف تعارف یہ ہے کہ وہ 16 ارب روپے کی کرپشن کرنے والے شہباز شریف کے ایک ایسے بیٹے ہیں جن کو عدالت نے مفرور، اشتہاری اور مجرم قرار دیا تھا۔ لیکن بہرحال وہ کبھی بھی یہ احسن اقبال وغیرہ یہ اتنے ڈیرنگ نہیں ہے، خواجہ آصف یہ ہاتھ باندھ کے کھڑے رہیں گے، اور آپ دیکھیں گے کہ اسی طرح یہ شریف خاندان کے ذاتی غلام بن کر ان کی خدمت کرتے رہیں گے۔ لیکن اب یہ خدمت کام نہیں آئے گی، کیونکہ عوام ان کو، شریف خاندان کو، زرداری خاندان کو مکمل طور پر مسترد کر چکی ہے۔ بہت شکریہ ایسا ویڈیو جی، آج کا شو تھا ہمارا، اپنے کمنٹس بھیجیے گا، چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، مجھے اور ابراہیم راجہ صاحب کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔ اللہ نگہبان۔